अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। आज की अहम खबरों को अपना टॉपिक बनाते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों के साथ। अहम खबरें क्या है जी कि अगर बच्चों का कातिल नेतन्याहू जिंदा है तो इसका पीछा जारी रखेंगे और इसे पूरी कुव्वत से कत्ल करेंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब। सऊदी अरब और यूएई ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कुव्वतों के खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। ट्रंप कहते हैं कि ईरानी बहरिया तबाह कर दी है। ऐसा है तो हिम्मत करें, अमेरिका बहरिया को खलीज फारिस में भेज कर देखें। तर्जुमाने पासदाराने इनकलाब। स्पिटन नेटवर्क के वाकयात 9/11 जैसा वाकया करके इल्जाम ईरान पर डालने की साजिश कर दी गई है। अली अल रेहानी। अमेरिका खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा, फी बैरियर कीमत $102 हो गई है। नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। ये तमाम अहम आज के मौजू हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी गुलाम अब्बास हरल साहब, जो कि तजिया निगार हैं। इनसे हम ओपिनियन लेंगे कि इन तमाम मामलात पे कैसी इनकी क्या राय है। इनके साथ मौजूद है जी राजा हसाम ज्ञानी साहब और इनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। अच्छा जी गुलाम अब्बास साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि जी एक तरफ ट्रंप जो है अपने बयानिया ऐसे दबंग तरीके से दे रहे हैं कि जी हमने बहरिया ख़त्म कर दी, हमने इनके पास एयरफोर्स नहीं है, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, इनके पास हम जीत चुके हैं। एक ऐसे बयानिए के बाद ईरान का भी मौक़िफ़ आ गया है। वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू जो कि बच्चों का कातिल है, स्कूलों पे अटैक्स कर रहे हैं, ऐसे जगहों पे अटैक्स कर रहे हैं जहाँ पर आम आवाम रह रही है, वो जब तक जिंदा है तब तक अटैक्स जारी रहेंगे। आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? अमेरिका का बयानिया जो है वो क्यों उनकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रहा? देखिए, एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इतना कमजोर कर दिया इनको और हमने उनके सारे इदारे और जोरी तनसीबात को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ वो इसका ऐलान क्यों नहीं कर रहे कि हम ये जंग जीत चुके हैं? बजाय इसके वो ऐलान करें और वो पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारा अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से उसको खुलवाने के लिए हमारा साथ दे। तो इसका मतलब ये है कि ये शिकस्त तस्लीम कर चुका है ईरान से अमेरिका, और वो सिर्फ ये जो जंग थी ये सिर्फ नेतन्याहू की खुशनुदी के लिए ये जंग छेड़ी गई। और आज आपने देखा कि अमेरिका के अंदर जो ओपिनियन पोल हुआ है वहां पे 84% अमेरिकियों ने इस जंग को रद्द कर दिया है और इससे इज़हार तल्खी का इज़हार किया है कि हमारा इससे कोई ला तल्खी का इज़हार किया है। तो वहां पे कांग्रेस में भी आपने देखा है कि इस हवाले से काफी आवाजें उठ रही हैं। अब तो कांग्रेस को भी छोड़ दें, अब जो ट्रंप की इंतजामिया है उसके अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि ये किस एंड गेम को बजाय देखे ट्रंप ने एक गलत फैसला किया सिर्फ इसराइल और नेतन्याहू की खुशनुदी के लिए, और जो इसके गले पड़ रहा है। आप देख ले कि पूरी दुनिया में अब अमेरिका तनहा हो रहा है। हर मुल्क जो इसका पहले इत्तेहादी था वो साथ छोड़ रहा है। उसके अलावा नेटो फोर्सेस जो बनाई गई थी पूरी दुनिया के अमन के हवाले से, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया है कि इस जंग में हम शमूलियत नहीं करेंगे, ये आपकी ख्वाहिशात की जंग है, ये सिर्फ और सिर्फ वसाइल के ऊपर कब्जा करने की नीयत से जंग छेड़ी गई, शौक की जंग छेड़ी गई, जिसमें अब दिन ब दिन ये जिस दलदल में और नाकामी में ये फंसते जा रहे हैं और अब इनका निकलना मुश्किल है। और मैं आप एक को प्रेडिक्शन करता हूं, आज इस जंग के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में सुपर पावर था और उसके साथ लोग बड़ी शौक से और बढ़ चढ़ के लोग उसके तहादी बनते थे या उनसे सिक्योरिटी डिमांड करते थे। आपने देखा कि मशरिक वुस्ता में कितने डॉलर, कितने अरबों रुपए लोग देते थे हमारे जो मशरिक वुस्ता की मुल्क हैं, सारी गल्फ कंट्रीज के, अमेरिका हमें जो सिक्योरिटी के लिए, और वो आप वो सारा जो है वो दरे का दरा रह गया। अब वो सारे जो मशरिक वुस्ता के कंट्रीज है वो सोच रहे हैं कि हम इसके मुतबादिल कोई जो है वो रास्ता ढूंढे, कोई अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतबादिल हम देखें, चाहे वो चाइना की तरफ देखें, चाहे पाकिस्तान की तरफ, चाहे रशिया की तरफ।
لیکن امریکہ جو ہے وہاں سے نکل گیا ہے, کیونکہ امریکہ نے دیکھا ہے, آپ نے سارے ملکوں میں, آج ایک دبئی میں بہت بڑا اٹیک ہوا ہے, وہاں پہ ان کا جو ایئرپورٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا, اور بھی بہت ساری جگہ پہ ہوئے ہیں. تو وہ سارے اب جو ہے امریکہ کی طرف سے بہت مایوس ہوئے ہیں. اب ان کا امریکہ پہ انحصار ختم ہو گیا ہے, اور برطانیہ اور فرانس جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب کنڈیم کر رہے ہیں. پوری دنیا میں تنہا کر دیا ہے یہ ٹرمپ کے غلط فیصلے نے. جب بھی آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, بغیر گفت و شنید کے, بغیر اس کا اینڈ گیم دیکھے, تو پھر اس کا نتائج جو ہیں ایسی مایوسی ہوتی ہے. اور جو شرمندگی اور مایوسی اس وقت ٹرمپ کو ہے, اس صرف فیس سیونگ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایران کو برباد کر دیا ہے, صرف فیس سیونگ کے لیے اور کچھ بھی نہیں. اگر برباد کیا ہے تو اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کھلا تضاد ہے نا, کہ ایک طرف تو کہتے ہیں جی ہم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے ایران کا, اس کے باوجود اعلان نہیں کر رہے, فتح کا اعلان نہیں کر رہے, کہ پتہ ہے کہ یہ شکست کھا چکی ہے اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کتنی بری شکست ہوئی ہے. اور ایک آخری بات, جو ان کے آبجیکٹیوز تھے اس میں سے کوئی ایک آبجیکٹیو نہ اسرائیل نہ امریکہ کوئی بھی حاصل نہیں کر چکا. کوئی ایک آبجیکٹیو مجھے بتا دیں جو انہوں نے حاصل کیا ہو, چاہے رجیم چینج کے حوالے سے ہو, چاہے وہاں پہ انہوں نے عوام کو بھڑکانا تھا, باہر نکالنا تھا, ایک اکسایا گیا, چونکہ پہلے بھی وہاں پہ مہنگائی تو تھی نا, اس کی وجہ سے عوام احتجاج پہ تھی. پھر اس کی جلتی کے اوپر تیل پھینکنے کے لیے یہ بہانہ بنایا گیا جنگ کا. پھر اس کے بعد وہاں اندر کچھ بھی نہیں ہوا, عوام بھی نہیں نکلی, الٹا آپ نے ان کو متحد کر دیا اور طاقتور کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے جی. کیا ہے سمجھ نہیں آتی کہ نیتن یاہو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی ایک تو شکست تو ایک کہتے ہیں نا لفظ ہے, مگر ایک بہت بڑا پتھر کا صنم جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے ملیا میٹ ہوتا نظر آتا ہے. کیا کہیں گے, آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے جو تھینک یو فار انوائٹنگ میڈم ثنا. دیکھیے جو یہ جو وار گیمز ہیں نا, اس کے اندر جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور نو ڈاؤٹ جو آپ کا جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ جو اس کا ایک بہت بنایا ہوا تھا, بت بنایا ہوا تھا, وہ کس طرح سے ٹوٹا ہے اور کس طرح سے وہ چور ہو گیا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہمیں مائنڈ میں رکھنی ہے کہ دے آر دی اٹامک پاورز, اور جس طرح سے انہوں نے جاپان یا ہیروشیما کے اوپر جس طرح سے بے دردی سے جس طرح سے اٹیک کیا تھا, تو یہ چیز تمام مسلم امہ کو یہ مائنڈ میں رکھنی ہے, اور اسی لیے یکجا رہنا ہے کہ یہ لوگ, کیونکہ جس طرح سے اس ٹائم پہ اٹیک دونوں سائڈوں سے ہو رہا ہے, اور دونوں سائڈوں کے اوپر جو قتل عام ہو رہا ہے, سویلینز کی ڈیتھ ہو رہی ہے, اور ایران جو سا ہے نو ڈاؤٹ اس کو بہت یہ انڈرمائن کر کے انہوں نے اٹیک کیا. ایران نے جس طرح سے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے, اور جس طرح لاسٹ ایئر سے انہوں نے اس دفعہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جدید طریقے سے تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہے. اور نو ڈاؤٹ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں وہ اس ٹائم پہ تنہا رہ چکے ہیں, اور ان کی جتنی پالیسیز تھیں وہ انفیکٹ وہ پالیسیز ان کے اگینسٹ ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. تمام جتنے بھی نیٹو کے ان کے اتحادی تھے انہوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف ہورموز کے لیے ہم سب اکٹھے ہوں اور سب اس کو وہاں پہ جا کے قبضہ لیں, بٹ سب نے اس چیز سے علن اعلان اسٹریٹ اوے نو کہہ دیا ہے. تو سر میرا سوال ایڈ آن کر لیں, یہاں پر ایک نیٹو سمٹ ہوتے ہیں ایوری ایئر, یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر, اس میں کافی زیادہ ممالک اکٹھے ہوتے ہیں. اب انہی کو آواز دے دے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دیں. کیا یہ جنگ ایک بندے کی, مطلب دیکھا جائے تو ایک سوچ کی جنگ ہے جس کو پوری دنیا پہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے, آل اوور دا ورلڈ ہر بندہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ضرور ہوا ہے اس جنگ سے, چاہے جو مرضی معاملات رہے یا جو کچھ بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیٹو اس وقت سپورٹ کرے گا؟ دیکھیے جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے اپنی ریسنٹلی ٹیکسز لگائے تمام کنٹریز کے اوپر, کینیڈا کے اوپر, تمام یورپین کنٹریز کے اوپر, اور جس طرح سے وہ فردن سب الگ ہوتے گئے, اور پھر انہوں نے اپنا ایک پورا بنا لیا, ٹیم بنا لی کہ یار ٹھیک ہے دس از ناٹ گنا بی ایکسیپٹیبل. اور جو یہ ان کی جو پالیسیز تھیں ان کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے آپ کو جو سو کالڈ پاور بتاتے ہیں اور ان کے بغیر کچھ دنیا چلے گی نہیں, نیو ورلڈ آرڈر وہی سیٹ کریں گے. انفارچونیٹلی وہ سارے کا سارا بالکل اپوزٹ ہو گیا, اور اس ٹائم پہ جب سب نے یہ نو کہہ دیا کہ وی ول ناٹ گونا بی پارٹ آف دس وار,
اور یہ آپ نے وار خود شروع کی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی آپ ہی کے اوپر آئے گا. اور نو ڈاؤٹ یہ اس ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ وہ دلدل ان کو نگلتی جا رہی ہے, کیونکہ ایران جو سا ہے وہ ایسی فورس بن کے سامنے آیا ہے کہ اس نے تمام, وہ ہر روز آج جتنے دن گزر چکے ہیں وہ ہر روز ایک نیا اندیا دیتا ہے کہ جی جتنے بھی بینکس ہیں وہ اس سے 1-1 کلومیٹر لوگ دور ہو جائیں, انٹرنیٹ وائرز ہیں ان کو وہ کٹ کر سکتا ہے. تو دیر آر مینی آپشنز ان فرنٹ آف ایران آن دا ٹیبل کہ جس کو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ آئی بلیو کہ اس میں مسلم امہ کو بہت جو ہے نا وہ جیت حاصل ہوگی. اچھا, 2 پکچرز بڑی کلیئر ہیں سر جی کہ ایک طرف تو ایران کے صدر اور یہ لوگ, عوام کے اندر کوئی خوف و خطر نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے بہت ساری ویڈیوز میں عوام سڑکوں پہ پھر رہی ہے, اوپر سے ڈرونز گزر رہے ہیں سارے. اوپر سے ایک اور نئی خبر یہ جو چل رہی ہے نیتن یاہو والی کہ جناب جی بار بار پکچرز شیئر کر رہی ہیں کہ وہ جناب جی واصل جہنم ہو گیا اور یہ معاملات اس طرح کے, اور ان کی کہیں نہ کہیں نظر نہیں آ رہی کوئی پکچر, کوئی سامنے کوئی. انفیکٹ ایک انہوں نے جو کمیونیکیشن اپنی جو ان کے ساتھ کی ہے اپنی کمپنی کے, ان کے جو بھی ان کے کوآرڈینیشنز اس کے ساتھ کی ہیں, اور وہ بھی زوم پہ کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی جیت ہے؟ دیکھیے جو اٹیکس انہوں نے ایران نے ان کے گھروں پہ کیے ہیں اسرائیل کے اوپر, وہ تو یہ سوچ میں بھی نہیں تھے کہ یہ اٹیکس ہو سکتے ہیں. اور جس طرح نیتن یاہو کے جو بھائی ہیں ان کا تو ایڈمیٹڈلی وہ اس میں مارے جا چکے ہیں. باقی نیتن یاہو کے اوپر ابھی بھی قیاس رائیاں ہیں, موجود ہیں کہ وہ ابھی بھی نہیں آئے. جو ابھی ایک ریسنٹ ایک ویڈیو بھی ان کی شیئر کی گئی کہ وہ کافی پی رہے ہیں, وہ بھی پرانی ویڈیو ہے, اس کے اوپر ڈیٹس بھی آ رہی ہیں. تو وہ اے آئی جنریٹڈ کئی ویڈیوز ان کی شیئر کی جا رہی ہیں جو کہ اس بات کی دلیل پیش کرتی ہیں کہ وہ بھی بہت بری طرح سے اس کے اندر یا تو اس میں بری طرح سے اس کو کیا چوٹ لگی ہے یا وہ یہاں سے ڈیفینیٹلی کہیں پہ ہاسپٹلائزڈ ہے. تو ان فیکٹ دس از سم تھنگ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ فار ایران ایز ویل, کہ جس طرح سے انہوں نے ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کے لیے ان کے اٹیک کیا اور ان کو شہید کیا, ان کے لیڈر کو. اس طرح سے اگر وہ جتنے انہوں نے بچوں کے قاتل کو نیتن یاہو کو اگر وہ شہید کر دیتے, مار دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہوگی. ایسے ہیں. اچھا جی, ہمیں جوائن کیا ہے میاں شاہد عباس صاحب نے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اچھا سر جی, بات ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑی سپریم پاور جسے آل اوور دا ورلڈ مانا تانا جاتا ہے, وہ بار بار اپنے بیانات ایسے دے رہے ہیں, اور بیانات وہ ایسے دے رہے ہیں کہ ہم نے فلانی فوج بھی ختم کر دی, ٹمکانی فوج بھی ختم کر دی, مگر پھر بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آن فلور, نیتن یاہو صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور جو بیانیہ ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج اس سے بالکل نہیں مل رہی, وہ ٹوٹلی الگ ایک نیا سینیریو دکھا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی, بیانیہ جو بیان دے رہے ہیں یا یہ جو جنگ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو ہو رہی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ایرانی ہیں ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہیں. میں خود ایران 2 مرتبہ گیا ہوں, اور وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہر وہاں کا جو شہری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوجی مشقیں اور وہ فوج میں رہتے ہیں, اور ان کے خون میں یہ چیز شامل ہے کہ جنگجو ہونا, لڑنا, اور وہ ان کے افراد میں ہر کوئی دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے. جو شہادت جو مسلمانوں کی وراثت ہے, اور وہ قوم جو ہے وہ باقاعدہ ایک قوم ہے, اور انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے, اور انہوں نے امریکہ کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ان کا ایک جو موقف ہے اس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں, اور ایران کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں فتح جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایران کی ہوگی. اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں جن کے اوپر دیکھیں نا, سعودی عرب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب وہاں پر ہمارا ایک, ہم کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کی سب سے بڑا جو مرکز ہے وہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب میں, لیکن سعودی عرب ہو گیا یا جو ہمارا بحرین ہو گیا یا عرب امارات ہو گئے, یہ ممالک کو تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے تو پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے 2020 میں 15 ستمبر کو انہوں نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, اور اسرائیل کو تسلیم کر کے انہوں نے ایک معاہدہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور اس معاہدے کا نام ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ معاہدہ تھا, اور انہوں نے وہ معاہدے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. اب ایران جو ہے
اگر وہ وہاں پر وہ ان کا جو فوجی ٹھکانے امریکہ کے وہاں پر اگر وہ بم مارتا ہے وہ کرتا ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک تو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ جو وہ ایران جو مسلمانوں کو جو ہے وہ تو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن امریکہ کی جو یہودیوں کی شروع سے یہ سازش رہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو ممالک بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں پر امریکنز نے وہ کسی بھی طریقے سے یا یہودیوں نے یہ شروع سے اتارا ہے کہ یہودی جو ہے وہ سازش کرتے ہیں، اور یہودی جو اگلے آنے والے کئی سو سال کی وہ سوچ رکھتے ہیں، اور وہ سوچ رکھ کر اس سوچ پر وہ چلتے ہیں، اور ان کا ایک جو ایجنڈا یا جو ان کا وہ مشن جو ہوتا ہے اس کو وہ تکمیل کے لیے وہ مختلف مراحل یا مختلف طریقوں سے اس پر کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو اس وقت جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو جنگ ہے، جب قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہیں، اس کے آگے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو وہ ہمارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، تو ہماری آ جا کے نظریں جو ہیں وہ امریکہ پہ ہوتی ہیں، ہمارے جو حکمران، ہمارے پولیٹیشن، کوئی بھی اس میں جو پولیٹیشن ہے، ہماری نظریں جو ہیں وہ ہم اللہ کے بعد اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ فلاں وہ آ گیا ہماری پاکستان مگر ابھی فی الحال سر جی انہی کی باڈی لینگویج پہ بات ہو رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اس نہیں، میں اس وقت جنرل بات کر رہا ہوں، میں اس وقت کسی پارٹی، کیونکہ یہ ایک پارٹی کا ایشوز نہیں ہے، میں اس لیے جنرل بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ تمام جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یا ہوگی یا کچھ ہوگی، ہماری پاکستان دیکھیں قوم ایرانی ایک قوم بن چکے ہیں، وہ قوم اس طریقے سے ان کے آپ میں نے وہاں پر دیکھا ہے ان کی سڑکوں پر ان کی وہ ایون کے جو ان کے بیت الخلا ہے ان کے بعد اسرائیل کے جھنڈا، وہ یعنی کہ وہ اس قسم کی وہ نفرت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اور ہمارے ادھر یہ حال ہے کہ ہمیں کوئی رستہ نہیں ملا کہ ہم شاید وہ جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ ہم بھی ان کو تسلیم کر لیتے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت ہمارے مسلمانوں کا وہ ایران کے ساتھ مکمل طور پر حمایت ہونی چاہیے، لیکن میں یہ بالکل اس بات پہ کہوں گا اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے جو اپنا افواج ہیں ان کو بھی یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی اس موقف میں ایران کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ گورنر ہمارے پنجاب کے ہیں وہ بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایران کی فیور میں دے رہے ہیں، بالکل ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی ایران کی فیور میں جی بالکل اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے دل دھڑکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے شیعہ سنی، کسی کا بھی مذہب کا نہیں ہے، یہاں پر تعلق ہے اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ تعلق ہے جس کے میں ہم سب مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور ہماری ایک سوچ ہونی چاہیے۔ اب وہاں پر وہ جو یہودی مار رہے ہیں وہ مسلمانوں کو وہ مسلمان سمجھ کے مار رہے ہیں، وہ شیعہ سنی سمجھ کے نہیں مار رہے کہ یہ شیعہ ہے یا ان کا جو ہے وہ اپنا یہ ایرانی شیعہ ہیں، وہ ان کو نہیں، ان کے نزدیک ہے یہ ٹارگٹ ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ہم نے مارنا ہے، اور مسلمانوں کو ہمارے ملک میں بھی اگر وہ یہودی لابی جو ہے وہ پاکستان کو اگر کمزور کرتی ہے تو ان کو وہ اس لیے نہیں کرتی کہ یہ جو ہے انڈیا سے علیحدہ ہوا ہے، بلکہ وہ اس لیے کرتی ہے ایک مسلمان ملک ہے اور اس کو کمزور کرنا ہے، اس لیے ہمیں مختلف چکروں میں جو ہے نا وہ IMF کے چکروں میں دوسرے چکروں میں ہم ڈالا ہوا ہے، اور ہماری جو ہے ملک وہ دبتا جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جی غلام عباس صاحب آپ کیا کہیں گے، سعودی عرب اور UAE نے بھی ایرانی حملوں کو غیر عرب جو خود مختاری ہے اس کے لیے غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ اب یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس پر کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا اوپینین ہونا چاہیے، بینگ اے مسلم بینگ اے پاکستانی، ہمارا کیا اوپینین ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو ان کے ساتھ کافی عہد و پیما بھی کیے ہوئے ہیں۔ سنا بدترین بمباری اور مسلسل وحشیانہ حملوں اور خون کے دریا بہانے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل چند لاکھ فلسطینیوں کو جھکا نہیں سکے، اور اب یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اتنے جو کروڑوں ایرانی ہیں ان کو یہ کیسے ہرا سکتے ہیں، اور پوری دنیا پوری اقوام عالم اب جس بات کو سمجھ چکی ہے، اور یہ جو طاقت کا ایک وحشیانہ فلسفہ ہے دونوں ملکوں کی جانب سے، اور یہ اقوام عالم سمجھتی ہے کہ اس کو مسلط کرنے کے لیے
یہ جنگ چھیڑی گئی ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے دورانیے میں جتنے بھی مقاصد تھے اسرائیل اور پاکستان امریکہ کے، سب میں جو بھی مذموم مقاصد تھے، جارحانہ مقاصد تھے، سب میں بری طرح ناکام رہے دونوں ممالک. اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ صرف فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. لیکن میں عرض کروں کہ یہ جنگ چھیڑی تو انہوں نے ہے، چاہے نیتن یاہو کی خوشنودی ہے یا گریٹر اسرائیل کے لیے. مگر سر یہاں پر میرا ایک اور سوال ایڈ کر لیں کہ امریکہ کبھی بھی اپنے مفادات سے ہٹ کے کبھی بھی، چاہے کتنا ہی کوئی اس کا بینیفیشری کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا جب تک اس کے اپنے مفادات نہ ہو. یہاں پر سوال یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے، تو اس میں کیا خوشی ہوگی؟ امریکہ تو نہیں چلتا ایک قدم کسی اور کے لیے. دیکھیں ایک تو خوشنودی ہے نیتن یاہو کی، دوسرا وسائل پہ قبضہ ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں امریکہ کی، عراق میں جنگ کی، وہاں پہ انسانی حقوق کا بہانہ بنایا گیا اور جمہوریت کا بہانہ بنایا گیا. لیکن آپ نے دیکھا اور پوری اقوام عالم نے دیکھا کہ صرف وسائل پہ قبضہ کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. اس کے بعد شام پہ قبضہ ہوا، لیبیا، جتنے بھی ممالک، اور افغانستان آپ کے سامنے ہے. تو وینزویلا کے ساتھ کیا کیا؟ یہ میری نظر میں تو یہ نیٹو فورسز جو ہیں اور اقوام متحدہ جو یو این ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، اس کے منہ پہ تماچا ہے امریکہ کی طرف سے. یہ طاقتور ملک ہے اور انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے، اور عالمی قوانین جتنے بھی ہیں ان کی پامالیوں میں سب سے سرفہرست جو ہے امریکہ ہے. اگر طاقتور ملک اس طرح قانون کی پامالی کریں گے اور عالمی جو قوانین ہیں اس کو خاطر خواہ نہیں لائیں گے، تو پھر کیا یہ قوانین جو ہیں یا سیکورٹی کونسل یا اقوام متحدہ صرف عام ممالک کے لیے یا صرف کمزور ممالک کے لیے؟ تو یہ اب جو ہے آپ کو پتہ ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جس طرح یہ اس کا قیام ہوا اقوام متحدہ کا، اس کے بعد اب تک جو امریکہ ہے اس نے کوئی ایک بھی کسی بھی اقوام متحدہ کی قرارداد یا سیکورٹی کونسل کی جو بھی قراردادیں ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، یو این چارٹر ہے، اس کے حوالے سے سارے سگنیٹری ہیں، تو کوئی کسی ایک کی پاسداری نہیں کی. تو یہ اب کوئی بھی اینڈ گیم ہوتی ہے. اب یہ ان کی جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بالکل طاقت کا اس طرح بے دریغ استعمال کیا ہے بغیر کسی وجہ کے. یہاں پہ کوئی وجہ نہیں تھی. ایران آپ دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ جب ایران پہ اٹیک ہوا اسرائیل کی طرف سے، اس وقت بھی دوحہ میں مذاکرات جاری تھے تو اٹیک کر دیا گیا. اب بھی مذاکرات جاری تھے اور اٹیک کر دیا گیا. یہ سب بہانہ ہے، یہ جو جوری تنصیبات ہیں اور جوری ٹیکنالوجی کو بہانہ بنا کے، باقی سب جو ہے یہ رجیم چینج ہے. اور اتنے انپریڈکٹیبل اور غیر روایتی لیڈر تو امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے. اور اب یہ بات یورپ سے لے کے امریکہ تک پوچھی جا رہی ہے کہ یہ ہمیں بغیر کسی وجہ کے اس جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے، جو کہ ہم امریکیوں کی جنگ نہیں ہے، اور وہ اظہار لا تلقی کر رہے ہیں اس جنگ سے. تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے ٹرمپ کی اور ریپبلکن کی. آپ دیکھ لیں ڈیموکریٹک پارٹی وہاں پہ بڑی کمزور ہو چکی تھی امریکہ میں، اور اب جو تازہ فیصلے ہیں ٹرمپ کے، اس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور مقبول ہوتی جا رہی ہے جو ڈیموکریٹک ہے. تو یہ ریپبلک جو ہے اس کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے اس کی شکست کا، کہ وہاں پہ ڈیموکریٹک نے اگلا الیکشن بھی جیت جانا ہے. یہ میری پریڈکشن ہے، جو صرف اور صرف اس ایک آدمی جو ٹرمپ ہے اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. راجہ صاحب، جہاں پر ٹرمپ نیٹو کو واضح دے رہا ہے، وہاں پر سعودی عرب نے بھی اپنا بیانیہ موقف سب کے سامنے رکھ دیا. کیونکہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم بھی ویسا ہی بیانیہ جاری کریں گے، یا اس پہ کچھ اور حکمت عملی بھی رکھیں گے، یا کچھ ان کے ساتھ کود پڑیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہمارا کیا اس وقت رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے میڈم ثنا، پاکستان کی جو امپورٹنس لاسٹ انڈیا اور پاکستان وار کے بعد دنیا کے سامنے آئی ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے اپنی بہترین فارن پالیسی کے تحت استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام جتنے بھی سینئر پولیٹیشنز اس ٹائم پہ موجود ہیں اور ہمارے جو آرمی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کس طرح سے تمام دنیا کے اندر اقوام عالم میں اپنے آپ کو منوایا. اور
سعودیہ کے ساتھ جو پیکٹ کیا, دیٹ پیکٹ واز انڈیڈ ایک بہت بڑی ایک مائل سٹون اچیو کیا, اور اس ہی وجہ سے ابھی آپ یہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو ریجنل پالیٹکس ہے گلوبل, یہاں پہ پاکستان کی امپورٹنس ان تمام ریجنز میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ ان کو سیکیورٹی دیتے تھے امریکنز نے, کیونکہ وہ بھاگے ہیں یہاں سے, ان کی ایران نے جس طرح سے درگت بنائی ہے, اور اب پاکستان کی امپورٹنس اب 100 ٹائمز زیادہ بڑھ گئی ہے, اور پاکستان بہت طریقے سے ویری سینر ویو کے ساتھ ان کے درمیان میں صلح جوئی, صلح رحمی کے ساتھ, کیونکہ سعودیہ کے ساتھ تو پورے اقوام عالم مسلم جو سی ہے وہ اکٹھی ہے کہ وہاں پہ ہمارا قبلہ اول ہے, اور ہم سب کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ ترین جگہ ہے, اور اس وجہ سے ایران کے ساتھ بھی ہمارا ایران ہمارا برادر ملک ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایران نے بھی ہمارا کتنا شکریہ ادا کیا ہے ہر مرحلے میں. تو انفیکٹ پاکستان بائی لیٹرلی, جس طرح ہمارے جو سے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ چیز ڈسکس کی گئی کہ تمام چیزوں کو بائی لیٹرلی آپس میں ریزالو کروایا گیا ہے کہ کوئی بھی اٹیک وہاں نہ ہو جو کہ ہمارے سیکرٹ پلیسز ہیں, اور انشاءاللہ آئی بلیو پاکستان کے لیے نیکسٹ نیور جو سا ہے وہ گولڈن ایرا جو سا ہے پاکستان کے لیے ہوگا, اور انشاءاللہ ایران جو سا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر جس طرح سے اپنا ایک قبضہ جمائے ہوئے ہے, اور پاکستان کے لیے اس نے ان تمام مسلم ممالک کے لیے راستہ کھولا ہوا ہے جو امریکنز کو وہاں پہ نہیں رہنے دیں گے. امریکنز کے جو اگینسٹ ہوگا ایران کے فیور میں وہ رہے گا, اور ایران ان سب کے لیے ایک گرین سگنل دے رہا ہے جو کہ ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے پوری مسلم کنٹریز کے لیے. اور اسی طرح پاکستان نے جو ابھی تک اپنی فارن پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی, رشیا کے ساتھ بھی, اور ایون امریکہ کے ساتھ بھی, تمام کو ایک بڑا پازیٹیو اینگل سے لے کے چل رہا ہے. انفیکٹ جو ایران ہے اس کو بھی امریکہ نے ابھی رشیا پہ بھی الزام لگا دیا کہ جتنے بھی ایران اٹیک کر رہا ہے وہ رشین میزائلز ہیں, کبھی وہ پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں, کبھی وہ چائنا کی طرف چلے جاتے ہیں, تو وہ اس وقت بکھراہٹ میں ہے, وہ کوئی سیکیورٹی کسی کو نہیں دے سکتے. انفیکٹ ان کی اپنی بہت سی چیزیں جو سی ہیں وہ ڈسمینٹل ہو چکی ہیں. تو آئی بلیو پاکستان کی جو پالیسی اس ٹائم پہ چل رہی ہے وہ ریجنلی ویری اسٹرانگ پالیٹکس, انڈیا کو انہوں نے ناک آؤٹ کیا ہوا ہے. وہ انڈین اور اسرائیل کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو افغانستان وار کے اندر کس طرح سے انگیج رکھیں, لیکن پاکستان نے افغان طالبان کو بھی پہلے انیشل, یہ کتنا ایک پازیٹیو پاکستان کا ویو رہا ہے کہ پاکستان نے بہت ٹائملی ڈیسیژن لیا, کہ یہ ہماری آرمی نے ڈیسیژن لیا کہ جتنے بھی افغانز ہیں ان کو یہاں سے ہم نے کک آؤٹ کر دیا, کیونکہ دے ور پلئنگ دا ڈبل گیم ود پاکستان. اور انہوں نے ہی پاکستان کے ساتھ یہ جو ابھی ریسنٹ ایکٹیویٹی کی کہ ایران نے امریکہ نے ایران پہ حملہ کرنا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کو انگیج کر دیا افغانستان کی طرف. تو ان چیزوں کو جب آپ گلوبلی دیکھتے ہیں کہ ایک وار گیم کیسے کھیلتے ہیں اور کس طرح سے کن کن پاورز کو کہاں انگیج کرتے ہیں, بٹ پاکستان نے بہت پازیٹیو اپنا ویو دیا ہے, بہت پازیٹیو سٹینڈ دیا ہے, فارن پالیسی بیسٹ دی ہے. اس ٹائم پہ ابھی بھی سعودیہ کے ساتھ نیگوسیشنز کے اندر ہیں ہم, ابھی بھی ایران کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہیں, اینڈ آئی بلیو پاکستان بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو, اگر پاکستان نے آفر بھی کیا ہے کہ یہ اس وار کو اگر آپ نے اینڈ کروانا تو وی آر آلسو دیئر ٹو سٹ ود ایوری ون ٹو ریزالو دس ایشو. جی میاں صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف سعودی عرب میں ہونے والے جو اٹیکس ہیں اس کے بعد سعودی عرب کا رد عمل ہے, پاکستان اس سچویشن میں, دونوں ہمارے برادر ہیں, دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, اس سچویشن میں پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں ایک تو کیانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے پہلے پاکستان نے, دیکھیں ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور ہم نے اپنے ملک کی سالمیت, ہمارے مسائل ہیں ملک کے, ہم نے کوئی معاہدے کیے انہیں, ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اپنی عوام کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اقتصادی پالیسی کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اپنے معاشی حالات کو بھی دیکھنا ہے. ان حالات میں جو بھی معاملات ہیں کہ ہمارا ایک طرف سعودی عرب ہمارا بے شک ہمارا وہ برادر ملک ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ان کے پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا, دفاعی معاہدہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ, ان کی جنگ ہماری جنگ اور ان کی لڑائی ہماری لڑائی ہوگی, وہ سارا وہ ایک معاہدہ کیا تھا. لیکن اس میں
पाकिस्तान जो इसकी जो इस वक्त हिकमत अमली है वो ये नहीं है कि वो अब इसराइल के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज होगी, या वो तो पाकिस्तान जो है वो इसराइल के खिलाफ लड़ने की बजाय जो है वो किसी ईरान के साथ लड़ना शुरू कर देगा। पाकिस्तान ने जो इस वक्त अपना स्ट्रेटजी सिपा सलार हमारे उन्होंने जो अपनी इस बनाई हुई है और इस गवर्नमेंट ने जो है स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। और इस पे हालात में चूंकि मैं इस तरीके से खुल के तबसरा नहीं कर सकता कि भी इसमें जो हमारी कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जो एक किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए वो जरूरी होती हैं, और हमने सिर्फ अपने मुल्क को भी देखना है कि हमारे मुल्क के जो मामलात हैं वो भी यानी कि दुरुस्त सिमत चलें। दूसरा जो है जहां पर रही बात ईरान की, तो वो तो पाकिस्तान का जो है वो मौका बिल्कुल खुल के सामने आ चुका है कि हम अपने ईरानियों के साथ हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम ऐसी जो अब हमारे एक मुल्क की हदूद हैं, अगर देखें ईरान अफगानिस्तान वो भी तो एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन जब वो हमारी सरहदों की तरफ कोई भी देखेगा, वो कोई भी अगर मुल्क है, हमने सबसे पहले अपनी सालमियत देखनी है, हमने अपनी सरहदों की हिफाजत की, हमारी इस गवर्नमेंट ने, हमारे इस आर्मी चीफ ने सबसे पहले हमने अपने मुल्क को देखा। अपने मुल्क के देखते अपने दिफा, अगर हम अपना मुल्क का दिफा नहीं कर सकेंगे तो हम किसी की क्या खाक मदद कर सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान जो इस वक्त पॉलिसी या उनकी स्ट्रेटजी और उस स्ट्रेटजी की बिना पर पूरी दुनिया में आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो किस तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने जाकर पाकिस्तान के नाम को रोशन किया और पूरी दुनिया में जो है इस बात का लोहा, पाकिस्तान का लोहा मनवाया, और पूरी टीम की तरह, यानी कि जहां पर वजीर आजम का था मामला, उन्होंने वजीर आजम ने अपना रोल अदा किया, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो था रोल, उन्होंने रोल अदा किया, जहां पर पाकिस्तानी कौम का रोल था, पाकिस्तानी कौम ने अपना रोल अदा किया। इसीलिए हमने जो इंडिया के खिलाफ जो है वो एक जंग में हमें फतह हुई, और अब भी हम समझते हैं एक जंग वो जीतने के बाद जो आलमी सतह पर जो जंग थी, बात तो हमारी जंग की हो रही थी, और उसके बाद अवाम बेचारी मारी जा रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम अपना बेशक जो भी फीचर बना रहे हैं, मगर जो आम अवाम की बात है ना वो फिर हम वो करें ना पहले। नहीं, वो जो बात आपने की है मैंने उसी का जवाब देना था ना। आप अब अवाम की बात की तो अवाम का जवाब देते हैं जी। बेशक जी, इसमें जो आपकी बात है कि वो अवाम जो है वो पिस रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो है ना अवाम का बिल्कुल देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ने अभी जो है वो अभी तेल जो है वो उसकी सिर्फ सुनी तो गवर्नमेंट ने पहले जो है ना वो तेल को रेट जो है ना वो बढ़ा दिए, बजाय के कोई चीजें जो है वो सहूलत के लिए अवाम की सहूलत को बिल्कुल नहीं देखा जाता, और अवाम की सहूलत को नहीं देखा इस गवर्नमेंट ने, बल्कि उन्होंने कहा कि बस तो कर रहे हैं, मगर आप भी इत्तेहादी है ना, आप भी उसी जमन में उसी कटारे में खड़े हैं। देखें, हमने तो इस बात की जो है ना सीधी सी बात है, आप इत्तेहादी का होने का हमें ये बताना ना दिया करें। हम इत्तेहादी इनके पॉजिटिव कामों में जरूर होते हैं, लेकिन जहां पर अवाम की बात होती है तो वो हम बिल्कुल, अगर हम असम्बलियों में भी हैं तो वो इसलिए है कि हमने अवाम की बात करनी है ना। तो अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे तो हमने जो बात गलत है वो गलत है। आपने महंगाई के मुतल्लिक बात की है तो मैंने बिल्कुल, मैं इसको इससे एग्री तो नहीं हो सकता कि हाँ जी बिल्कुल ठीक किया जी उन्होंने महंगाई कर दी। सेनेट के चेयरमैन मैंने कहा अच्छा वहां पर सेनेट देखें जहां पर सेनेट में जो हमारा रोल है वो हम अदा कर रहे हैं, हमारा जो सेनेट में रोल है वो अदा कर रहे हैं, जो हमारा जो है गवर्नर बतौर गवर्नर ऑफ रोल है वो गवर्नर सूबों में है वो हम अदा कर रहे हैं, जो हमारा बतौर प्रेसिडेंट रोल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो रोल अदा कर रही है। लेकिन जो हमारा अवामी नुमाइंदों को उनकी तर्जमानी करते हुए सर, मगर ये बात भी बता देना कि ये इस रोल का हिस्सा था कि जो 8 करोड़ की गाड़ी ली गई है। 8 करोड़ की गाड़ी किसने ली है? किसने ली है? चलो सर, आप अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ाएं। अच्छा सर, गुलाम अब्बास आपके पास आते हैं। अच्छा जी, मुझे बता दो ना 8 करोड़ की गाड़ी किसने ली है? सर बताते हैं, वो आपको अपने मौका पर अपने मौजू से जरा हट जाएंगे। आपने मौजू हटाया तो हमने कहा हम भी आपको याद दहानी करवा दें। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि अमेरिका का जो खाम तेल है उसकी कीमत में 2% फिर इजाफा हो गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड एकदम से चीजें जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई। यहाँ भी बहुत सारी कीमतें बढ़ गई हैं। अब असल वजह क्या है? वो जो मामला चल रहे हैं, जंग और वॉर, ये सब अफेक्ट करेंगे इसके ऊपर। अब जो इसकी कीमत है जी वो फी बैरल जो है ना $102 हो गई है। इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि
शायद कोई ही मुल्क, कोई एक आधा मुल्क ही इससे बच पाए या कोई अपना बेनिफिट निकाल ले, मगर इस सिचुएशन में कोई भी इस चीज से निकल नहीं सकता। आपका क्या मौकफ है कि पेट्रोल की कीमतें कब तक स्ट्रीमलाइन होंगी? क्या ये असरअंदाज नहीं होते जहां पर ये नेटो को आके बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ, ये भी तो आम आवाम के ऊपर भारी पड़ रहा है ना? देखिए, मुझे तो जो मौजूदा हालात है उसके अगर तनाजर में आप देखें तो मुझे ये जंग अभी तक बंद होती नजर नहीं आ रही, और ये जंग अभी लंबी चलेगी। आप अगर बयानात उठा के देख लें, चाहे वो अमेरिका के बयान हैं चाहे ईरान के, तो दो मुतज़ाद बयान आ रहे हैं। उस नज़र में आप देखें तो ये जंग अभी लंबी चलेगी और उसके असरात जो है पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। मईशत तो आपने वैसे ही पहले ही पूरी दुनिया में मईशत के अच्छे हालात नहीं थे, और अब इस जंग की वजह से, ये मैं इसको वर्ल्ड वार 3 कहता हूं, कि उसकी वजह से पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया और इसके असरात पूरी दुनिया में है, चाहे अमेरिका भी हो। अब इसके असरात अमेरिका पे भी जा रहे हैं और वहां भी महंगाई का एक तूफान खड़ा होने जा रहा है, जिस वजह से वहां पे जो लोग हैं बेचारे वो उठ खड़े हो गए हैं इस फैसलों के खिलाफ कि ये गलत फैसला लिया गया ट्रंप इंतजामिया की जानिब से। तो इस वजह से और महंगाई जो है वो भी बढ़ेगी, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो डेफिनेटली महंगाई भी बढ़ेगी। गैस की कीमतें कहां पहुंच गई हैं और गैस की किल्लत पूरी दुनिया में है। आप देख लें, हमारे हमसाया भारत में गैस की किल्लत इस वक्त पैदा हो गई है और यहां भी गैस की किल्लत हो जाएगी। तो इस सारे तनाजर में अगर देखें तो रशिया जो है उसको कुछ बेनिफिट्स जरूर है कि तेल के हवाले से, गैस के हवाले से उसकी जो मार्केट है वो ऊपर गई है और डेफिनेटली उसकी दिहाड़ी भी लगेगी। सारे तनाजर में अगर आप देखें तो नुकसान अल्टीमेटली पूरी दुनिया को हुआ है। जिन ममालिक को मना किया गया है, कंट्रोल किया गया है कि वहां से गैस नहीं लेनी, वहां से फ्यूल नहीं लेना, वो अपनी अवाम के ऊपर ये भार किस ज़मर में डाल रहे हैं? देखिए, ये बात जो है इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अगर खुद ही अमेरिका ने पहले कहा था, इंडिया को इजाजत दी थी कि आप ईरान से रशिया से तेल ले सकते हैं, तो ये सारी बातें क्या किसी ने भूखा तो नहीं मरना, अपनी जरूरतें तो नहीं खत्म करनी, उसको तो पूरा करना है ना। उसके लिए जहां भी उनको नजर आएगा मार्केट, जैसे आपने देखा पिछले दिनों में हमने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया, उस वजह से अफगानिस्तान ने जो वो चीजें पाकिस्तान से ले रहा था वो ईरान से लेना शुरू कर दी, जिस वजह से हमारे यहाँ भी आलू की कीमतें आपने देखी, बाकी जो ग़िज़ाई कीमतें हैं वो बहुत ही गिर गई। उसकी वजह थी कि हमारी एक्सपोर्ट जो है तकरीबन खत्म हो गई, तो हमारा जो भी बरामदात अफगानिस्तान जा रही थी बॉर्डर बंद होने की वजह से वो खत्म हो गई और उन्होंने इन्हिसार खत्म कर दिया हमारे मुल्क पे। और इसीलिए अब पहले पूरी दुनिया अमेरिका पे इन्हिसार करती थी, अब दुनिया ना इनके टैरिफ को देखेगी ना इनकी मुआशी पॉलिसियां जो है वो देखेगी। अब तो जो मशरिक वुस्ता है वो भी इनके ऊपर इंसार करना छोड़ जाएगा। ये आपने देखा है कि किस तरह उनको, वो तो सिक्योरिटी के पैसे देते थे इनको बाकायदा, अब इनको छोड़ के भाग गए कैसे अमेरिका। सारे जितने भी अड्डे हैं, जितने भी मशरिक वुस्ता में थे, सब छोड़ के भाग गए। तो अब वो कैसे इंसार करेंगे? या इनकी, मेरी नजर में तो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पूरी दुनिया में अब कोई भी इतबार करने पे तैयार नहीं है अमेरिका पे, ना कोई इंसार करने के लिए तैयार। अच्छा राजा हसाम साहब, एक तरफ तो जंग बम्स गिराए जा रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं, जगह जगह पे इनके पॉइंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरा एक ये पेट्रोल का बम गिराया जा रहा है। ये ईरान ने समझे कि मईशत भी एक तरह से अपने हाथ में कंट्रोल कर ली है कि किस मुल्क को इसने रिलीफ देना और किस मुल्क को इसने रिलीफ नहीं देना। आपको क्या लगता है ये इन तमाम मामलात में अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है? ये इसमें इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि हम मिल बैठ के अब इस मामले को हल करें? देखिए मैडम सना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ना, ये बेसिकली पेट्रो डॉलर जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि जो डॉलर को बेसिकली पूरी बुलंदियों तक लेके गया हुआ है, कि वो पेट्रोल ही है एक बेसिक कमोडिटी जो कि यूज़ होती रही है। और वो सऊदीया का ये सारा, कतर का, ओमान का, ये तमाम रीजन जो है ये अमेरिकन बेसिस से भरा हुआ है, जहाँ पे इस टाइम पे ईरान पूरी बम्बार्टमेंट कर रहा है। ये वो पॉइंट है, ये वो बॉटल नेक है जहाँ पे ईरान ने अपना कंट्रोल इससे पहले शो नहीं किया था, क्योंकि उसको कभी भी दीवार से नहीं लगाया गया था।
یہ جو امریکہ نے خود اپنا پاؤں کلہاڑے پہ دے مارا ہے, سر دے مارا ہے انفیکٹ, وہ ایران نے وہاں پہ سٹینڈ لے لیا ہے جہاں پہ اب ایران جو امریکہ ہے, کیونکہ اس کو وہاں سے ٹریول کر کے اپنا ڈپلائمنٹ کرنی پڑتی ہے تمام چیزوں کی, اور اب آ کے ایران نے ان کے وہ تمام نیوکس یوٹیلائزڈ کروا دیے ہیں, اپنے جتنے چھوٹے سے کم قیمت ڈرونز مار مار کے انہوں نے ان کے کروڑوں اربوں روپے کے جتنے بھی وہاں پہ وہ نیوکس تھے وہ سب کے سب ویسٹ کروا دیے. اب امریکہ کو وہاں پہ ڈپلوائے کرنے کے لیے پورا آل دا وے اپنے ہیمسفیئر سے ادھر آنا پڑتا ہے. تو انفیکٹ امریکنز اب اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ وہ وداؤٹ اینی ہیلپ, کیونکہ ان کو کوئی نیٹو ہیلپ نہیں کر رہا, کوئی کنٹری اپنی, کیونکہ ایران نے اسٹریٹ اوے سب کو یہ کہا ہوا کہ جو ان کو اپنی بیسز دے گا وہ ہمارے نشانے پہ آئے گا. تو جب ان کو کوئی اڈے نہیں دے رہا, کوئی جہاز جہاں سے اگر فلائی ان کی طرف سے کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں تو لینڈ کرنا ہے نا, تو جہاں لینڈ کرے گا وہاں پہ ایران نے اپنے میزائل مارنے. تو ابھی تک جو یو اے ای یا قطر یا عمان یا کویت میں جہاں جہاں بھی مارا گیا ہے وہ بیسیکلی امریکنز کی جو بھی آرمی ہے ان کے لیے وہ تمام قسم کی رسائی, فوڈ کی رسائی, پیٹرول کی رسائی, کوئی بھی میڈیکل کی رسائی, وہ تمام وہ چیزیں وہ بھی بلاک کر رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے اسرائیل اور امریکنز ان پہ اٹیک کر رہے ہیں وہ بھی ان کی ان چیزوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس وہ چیزیں نہ پہنچ سکے. تو یہ جو وار گیم ہے جو میں نے پہلے عرض کیا, اس کے اندر یہ تمام چیزیں بہت اثر انداز کرتی ہیں کہ آپ کی جو آرمی ہے وہ کتنا لانگ ڈیوریشن تک یہ چیز برداشت کر سکتی ہے, اس کے پاس بیک اینڈ پہ کتنا سٹوریج ہے, آرمز کا کتنا سٹوریج ہے, فوڈ کا کتنا سٹوریج ہے. اب کیونکہ جو پیٹرول ہے وہ گلوبل اکانومی کو ہولڈ کیے ہوئے تھی, اب اگر ان کی آئل ریفائنری پہ امریکنز نے اٹیک کیا ہے تو انہوں نے کلیئر کٹ ایرانین نے یہ کلیئر کٹ دے دیا ہے میسج کہ اب اگر اگلا اٹیک ہوگا تو وہ ہوگا آپ لوگوں کی آئل ریفائنریز کے اوپر, آپ لوگوں کی وہ they will not set back, وہ کوئی بھی ایک سٹیپ بیک نہیں لیں گے اور وہ اٹیک کر دیں گے. اور اس کے بعد یہ جو ابھی آپ کو پیٹرول مل رہا ہے یا ہمارے پاس جو ریزروز تھوڑے سے رہ چکے ہیں یہ 500 تک بھی کراس کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد جب وہ پروڈکشن ہی نہیں ہونی ہے تو وہ پھر سیل آؤٹ کس کو کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. آپ تمام مہمانوں کا وقت جو ہے وہ محدود ہے اور اس کے بعد ہمیں فوراً سے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. ہم نہیں چاہتے, کوئی بھی پیسفل کنٹری نہیں چاہتا کہ وہ وار کو دے. یہ دو نظریات کی نہیں, دو پرسنل جنگ جو ہے نا پوری دنیا پہ مسلط ہو رہی ہے جس کے ہر کوئی اگینسٹ ہے. ان کی اپنی امریکہ کی اپنی قیادت میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. امید ہے اور دعائیں بھی ہیں کہ انشاءاللہ یہ جلدی وائنڈ اپ ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.